अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। सियासी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां पाकिस्तान में सियासी तौर पर बड़ा एक्टिव दिन ना गुजरे। लेकिन एक और भी बड़ा अहम मामला है। हमारा प्रोग्राम तो जो सियासी मामलात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर उस हवाले से ही रहेगा, लेकिन एक अहम अपडेट होगी क्योंकि मौसमियाती तब्दीली जो क्लाइमेट चेंज है ये इस वक्त दुनिया का सबसे अहम मसला है और हम तो इससे गुजर रहे हैं। बहुत ही आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जो सैलाब आए और अब इस वक्त जो है वो समंदरी तूफ़ान का एक जो ख़तरा इस वक्त मौजूद है वो आज मौजूए बहस है। तो हमारे प्रोग्राम में तो शामिल रहेगी उस हवाले से सिंध हुकूमत के जो है वो इस वक्त क्या कर रही है, एक ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होंगी वो शामिल करेंगे। अब तक ये हमें मालूम है जो कि वज़ीर आला सिंध अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि उनकी पहली तरजीह इंसानी जानों को महफूज बनाना है। लोगों का इन इलाकों से इनखला जो है वो एक प्रायोरिटी है सिंध हुकूमत की। और ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमती मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। तो इस बारे में एक अपडेट शामिल होगी क्योंकि ये है अवाम जो सिंध के जानना चाहते हैं, बिलखुसूस जो साहिली इलाकों के अंदर लोग मुकीम हैं वो। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक ख़बर गर्दिश कर रही है कल से जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये चेयरमैन पीटीआई के हवाले से है। वो एक तो करार दे रहे हैं कि मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई हैं 9 मई के वाक़यात के, लेकिन इसके अलावा एक और अहम ख़बर जो मामला है वो ये है कि पीटीआई के चेयरमैन ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। एक बार नहीं बहुत दफ़ा जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे उनको फॉलो करने वाले जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं लेकिन उनके बयानियों को प्रमोट करते हैं, उन्होंने दोहराया था चेयरमैन पीटीआई के उन तमाम इल्ज़ामात को। उसमें वो बहुत ही बिलखुसूस नाम ले रहे थे, कुछ आला अफसरान का, DGI का नाम भी वो ले रहे थे। वो अफसरान के अस्करी अफसरान के नाम लेकर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि इन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें की हैं। तो कल वो JIT के रूबरू पेश हुए और इस हवाले से ये ज़राए के इससे खबरें हैं, हमारे ज़ाती ज़राए नहीं हैं, लेकिन मैं इस हवाले से हमने कामरान शाहिद साहब जो है दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था और आज हुकूमती सतह पर इसको कन्फर्म किया गया कि इस JIT के सामने PTI के जो चेयरमैन हैं वो इन इल्ज़ामात के कोई सबूत सामने नहीं दे सके हैं। उनसे एक एक अफसर का नाम लेकर पूछा गया कि आपने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने सबके बारे में यही कहा कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनको PTI के चेयरमैन ने अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए दोहराया है और वो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत ना देने के बावजूद मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। जो ट्वीट आज की है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि एक तो तस्दीक करते हैं कि वो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए वो उन्होंने ही लगाए हैं, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि ये जो JIT है इसके अलावा कोई मुसद्दिका किस्म की एक तफ्तीश हो तो उसके अंदर मैं मज़ीद तफसील से बात सामने रखूँगा। सो क्या अहमियत रह जाती है जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और जिनकी रेपुटेशन टार्निश हुई है, उस हवाले से इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ जो एक शख्सियत मौजूद होंगे वो इस पे पोजीशन लेते हैं। 9 मई के वाक़यात से बहुत पहले PTI के चेयरमैन से और पार्टी से लाताल्की कर चुके हैं इन्हीं इल्ज़ामात की बदौलत, और वो बहुत पहले से मौक़िफ़ अपनाते थे कि इन इल्ज़ामात के अंदर कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात कही है कि जो तफ्तीश होगी 9 मई के वाक़यात में, ये 3 तरह के लोग इसके अंदर मुलविस हैं। फ्रंट लाइन हमलावर, प्लानर्स और बेदिली से साथ चलने वाले। तो इनको जो तीसरे नंबर के ऊपर होंगे वो बराए नाम साथ देने वाले हैं। तो ये कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि हम एक और चीज़ देख रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो रातों रात मंजर आम के ऊपर आ रही है, उसको बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं PTI से दूर हटने वाले। उसमें एक नाम मुराद राज साहब का है। कुछ अर्सा पहले ये कहा गया कि जियो फेंसिंग की गई है और जो मेन लोगों को वरगला के वहाँ भेजने वाले उनमें मुराद राज साहब का नाम भी शामिल है। ये पंजाब के IG साहब ने बताया था कि 23 कॉलें जो हैं वो पाई गई हैं, 23 कॉल्स हुई हैं जिसके अंदर मुराद राज साहब का नाम था, यास्मीन राशिद साहिबा का था। तो अब मुराद राज साहब भी क्या ये मेन हमलावरों के अंदर शामिल नहीं रह गए जो कि वो तरीन साहब की पार्टी में चले गए? तो जो बाकी भी जिनको फ्रंट लाइनर कहा जा रहा है वो भी तरीन साहब की पार्टी में अगर चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, तो क्या फिर उनका नाम भी इसमें से निकल जाएगा? क्या मयार है इस कार्रवाई का, इसके ऊपर एक डिस्कशन होगी। और मेयर कराची का जो इंतखाब का मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जहाँ पर जमात इस्लामी ये दावा कर रही है कि हमें मतलूबा 184 से ज़्यादा 193 अरकान की हमायत हासिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रही है। सहाफ़ी अरबाब चांडियों की बहुत अहम रिपोर्ट है इस हवाले से। वो ये दावा कर रहे हैं कि PTI के जो चेयरमैन हैं वो डिफेंस और क्लिफ्टन के बंगलों में सिंध के स्पेशल यूनिट की निगरानी में मौजूद है। इल्ज़ाम उसी नौयत का है कि जो यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर उस वक्त इल्ज़ामात लगाए गए थे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मेजर रिटायर्ड खुर्शीद रोखड़ी साहब, आप तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। और आमिर ज़िया साहब को भी खुसूसी दावत हमने दी है, उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे इन तमाम चीज़ों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।
اگر شرجیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا میں شرجیل صاحب کو ہم ڈائل کرتے ہیں تو ان سے تو ہم پوچھیں گے کہ جو سندھ میں اس وقت سمندری طوفان کا خدشہ ہے اس حوالے سے کیا وہ ہمیں بتا سکیں گے. میں پھر روکھڑی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. بہت سی چیزیں ہیں, آپ یو بن ویری ووکل, اور یہ 9 مئی کے واقعات سے جیسے میں نے کہا اس سے پہلے سے آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن ایک جو تاثر اس وقت آپ کی پارٹی, ایک تو آپ کو مبارک ہو, آپ کو اس میں باقاعدہ طور پہ عہدہ ملا ہے, سو ایک ان آرگینک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے نکلنے والوں کو اس کے اندر لایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی بھی ان آرگینک طریقے سے بنائی گئی تھی اور اس کا جو نتائج نکلے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس تاثر کو کیسے آپ لوگوں کی طرف سے زائل کیا جائے گا کہ یہاں پر وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں یا جو پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے دور ہو رہے ہیں, یا پھر جیسا کہ میں نے مراد راز صاحب کا ذکر کیا, پہلے تو ان کو ون آف دا مین کلپریٹس کہا جا رہا تھا, اب وہ آپ کی پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما. آپ کے 2-3 سوال ایک ہے لیکن اس کے اینگلز 2-3 ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ان نیچرل نہیں ہے اس پارٹی کا آنا. آپ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کو دیکھیں, اور میں تو کیونکہ بہت عرصہ پہلے اس چیز کو ایک آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کو بھگت چکا ہوں اس پی ٹی آئی کے اس جو تھا ہمارے ساتھ انہوں نے جو کیا. 9 مئی کے بعد کوئی آپشن نہیں رہ جاتی ایتھیکلی بھی لیگلی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی پولیٹیشین کے پاس یا ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ عمران خان نے تو سٹینڈ ڈاؤن کرنا نہیں ہے, اپنی غلطی کو غلطی ماننا نہیں ہے. یا تو وہ ڈکلیئر کر دے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہ اپنی پارٹی ان کے حوالے کرتا اور کہتا کہ میں نے یہ جرم کیا, میں اپنے آپ کر رہا ہوں, آپ جانیں پارٹی جانیں اور بچائیں اور ہم آگے چلیں. He hasn't done that. 9 مئی کے بعد یہ لوگ جائیں کہاں, مجھے بتائیں کہاں جائیں. ایک آدمی نے پولیٹیکل پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی, انہوں نے اس مقصد کے لیے تو جوائن نہیں کی تھی کہ ملیٹنسی. لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے روکھڑی صاحب کہ ان کو 9 مئی کے واقعات کا اتنا دکھ تھا, کیونکہ علی زیدی صاحب اس وقت وہاں پر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ کوئی مطلب بیانات کی نوعیت یہ تھی کہ کوئی سر قلم کرے پارٹی سے الگ نہیں ہوں گے. فواد چوہدری صاحب تو ویزبلی اتنے پریشان لگ رہے تھے, ان سے کیا آپ لوگوں نے معلوم کیا کہ وہ میڈیا کو یہ آپٹکس کیوں دے رہے تھے کہ وہ اتنے اداس ہیں جیسے ان کو کسی نے زبردستی آپ کی پریس کانفرنس میں. He should be asked why was he doing that. He should be asked. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایشو یہ ہے بس کہ ہم پورے کے پورے ایز اے قوم نا ہم بہت بڑے جرم کو بھی جرم نہیں سمجھتے. یعنی بہت ساری دنیا 9 مئی کے بعد بھی بڑی تسلی میں بیٹھی ہوئی تھی. they were not realizing کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر وہ کر چکے ہیں. 10 مئی کو میں پہلی پریس کانفرنس کرتا ہوں, آ کے 10 مئی کو میڈیا کے اوپر میں آتا ہوں, فرسٹ پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں, میرے سے پہلے کوئی بھی نہیں بول رہا. یعنی ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا ظلم کر چکے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. ان کو تو ہوش آنا شروع ہے 10-11 مئی کو. سر گرفتاریوں کے بعد بھی ہوش آنا شروع نہیں آنا ہے, ہماری قوم کو آتی گرفتاری کے بعد ہوش ہے. اس قوم کا آپ دیکھیں کسی کو موقع ملے ریڈ لائٹ کے اوپر ہی ول کراس دیٹ, چلان ہوگا تو ہوش آئے گا, چلان ہوگا تو وہ کسی ڈیڈی کو چاچے کو فون بھی پہلے ملائے گا اس سارجنٹ کو ڈرانے کے لیے. دس از آر نیشنل کریکٹر, یہ ہمارا بیہیویئر ہے. ہمیں تھریٹ ہے ہی کوئی نہیں, نہ جاب تھریٹ ہے. ایک آدمی ایک سیٹ پہ پوسٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی, وہاں پہ بے انتہا زیادتی کرتا ہے, اس سے بہتر سیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے. یہ آپ کا نیشنل کریکٹر ہے. بچوں کو آپ نے اس بندے نے پچھلے 4 سال کے اندر اس جگہ پہ لے کے چلا گیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو پھر اب آپ لوگوں کا پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ میں اس پہ آپ سے روکھڑی صاحب بات کرنا چاہوں گی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. میں عامر ضیاء صاحب کی طرف جاتی ہوں. عامر صاحب, یہ تو بڑے واضح الفاظ میں روکھڑی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان نیچرل ان آرگینک طریقہ پارٹی کا قیام نہیں ہے, لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ان نیچرل ہے یا نہیں ہے, یا یہ واقعی ضمیر کی آواز ہے جو جب یہ جیلوں کے اندر گئے تو اس وقت انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ غلط ہو گیا 9 مئی کا, اس سے پہلے ان کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا. اب سر بات یہ کہ جو آئی پی پی ہے, آپ اس کو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ مت سمجھیے گا, استحکام پاکستان پارٹی یہ اسی طرح کی آرگینک پارٹی ہے کہ جس طرح جو کہتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم کو, اگر آپ کے ایم کیو ایم وہ آرگینک تھی, یا آپ کہیں جی نون لیگ اپنے زمانے میں آرگینک تھی, جنیجو لیگ آرگینک تھی, کنونشنل لیگ آرگینک تھی, تو یہ آرگینک پارٹیاں ہماری یہ بہت کم بنی ہیں. وہ قیام پاکستان سے پہلے جماعت اسلامی بنی, وہ آرگینک پارٹی تھی, ٹھیک ہے نا. تو پھر بات ہے جو پارٹیاں ہم نے دیکھا کہ 70 کی دہائی کے بعد بنی, خصوصاً 80s میں جو بنی, ان میں زیادہ تر جو ہے ان پہ شک شبہ ہی رہا. اب ظاہر ہے کہ جو اس پارٹی کے ممبرز ہیں وہ تو یہی کہیں گے جی ہم سے زیادہ تو آرگینک کوئی پارٹی ہے نہیں, اور ہم ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کے آ رہے ہیں, اس میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن بہت سارے پاکستانیوں کو اس پر یقین نہیں آ رہا ہے کسی بھی طرح سے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو روکڑی صاحب نے فرمایا, ان کی اور باتیں اپنی جگہ, انہوں نے جو کہا کہ نیشنل کیریکٹر ہمارا بڑا ہی لوز ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے قانون شکنی کرنا, میں ذرا سے اختلاف کروں گا اگر یہ جان کی امان پاؤں تو. وہ بات یہ ہے کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس کا ملبہ پوری قوم پہ مت ڈالیں. ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے وہ لاقانونیت کرتی ہے, وہ جو ہے کرپشن کرتی ہے. اس نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ لاقانونیت کو, نیپوٹزم کو, اقربا پروری کو, جتنی برائیاں معاشرتی ہیں
اس کو پروموٹ ہوتی ہیں اور فروغ دیا جاتا ہے. اس میں ایک جو پڑھا لکھا پاکستان کے مڈل کلاس کو رول آف لا سوٹ کرتا ہے, مجھے اور آپ کو رول آف لا سوٹ کرتا ہے, لیکن اسی جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک بیگوں میں گھوم رہا ہے پچھلے 4 اپنے ساتھ گارڈز لے کر, ان کو لا سوٹ نہیں کرتا, لا کی حکمرانی سوٹ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو یہاں پر ہماری فیوڈل مینٹیلٹی ہے, وہ فیوڈل مینٹیلٹی آپ کے اربن ایریاز میں بھی آ گئی ہے, وہ ٹرائبل مینٹیلٹی آپ کے شہری علاقوں میں بھی آ گئی ہے. تو وہ جو رورلائزیشن آف اربن ایریاز ہوا ہے, اس میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس طاقت ہے, ہم ریڈ لائٹ جمپ کریں گے. جب وہ دیکھتا ہے کہ جی بڑی گاڑی والا کر رہا ہے تو موٹر سائیکل والا بھی کرے گا, کیوں نہیں کرے گا, اس کو بھی پھر حق ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو کہ 2 منٹ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سکون سے, تو جو گرمی میں پریشان ہے اس کا تو حق بنتا ہے توڑنا سگنل. تو بات یہ کہ آپ پوری قوم کو مت کہیں گے روکڑی صاحب, آپ پہلے حکمران اشرافیہ پہ تنقید کریں کہ انہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا جہاں پہ کہتے ہیں لالسنس جو ہے, لا قانونیت جو ہے, وہ رول آف لا بنی ہوئی ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, ڈنڈا ہے, وہ جو مرضی چاہے کرے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ابھی آئی پی پی کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جناب اگر کس بیانیے کو لے کے یہ سامنے آتے ہیں, اگر یہ پی ڈی ایم کی سی ٹیم, ڈی ٹیم, ای ٹیم بنیں گے تو میرے خیال میں اس پارٹی کا کوئی مستقبل زیادہ وہ تابناک نہیں ہے. میں نے بی ٹیم نہیں کہا کیونکہ بی ٹیم تو آلریڈی ہے بہت ساری ان کی نا, پی ڈی ایم کی تو اگر یہ ہے نا بنی ہوئی ہے, تو اگر یہ سی ڈی ای ٹیم بنتے ہیں تو یقیناً پھر, لیکن اس میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ اس کا مستقبل ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ پرو پی ڈی ایم اور اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. تو جب تک ہمیں واضح پتہ نہیں چلے گا, یہ روکڑی صاحب روشنی ڈالیں اس کے اوپر کہ جناب وہ کیا کریں گے, کیا یہ رد کرتے ہیں پی ڈی ایم کو یا یہ جناب لے کے اس کو آگے بڑھیں گے. اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں جو ہے نا ان کے حق میں جائیں گی. الیکٹیبل جو ہیں ان کے, وہ یقیناً 2-4 رن بنا لیں گے, لیکن یہ پاپولر فورس نہیں بنیں گے. جناب روکڑی صاحب, یہ بہت ساری باتیں عامر صاحب نے جو وہ ریز کی ہیں اور بہت کلوزلی مانیٹر عامر صاحب کرتے رہے جو کچھ ہوتا رہا ابھی جس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے. سو یہ کیسے آپ لوگ میک شور کریں گے؟ اس وقت ملک میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجٹ آپ نے دیکھا, میں نے اپنے وقت میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے کہ اپوزیشن کوئی نہیں تھی احتجاج کرنے کے لیے, اور اپوزیشن کی ایک پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی بجٹ کی مخالفت میں یا اس کے حوالے سے, وہ بھی نہیں ہوئی ہے. اپوزیشن نام کی اس ملک میں کوئی چیز نہیں. تو اب اگر آپ لوگ بھی پی ڈی ایم کی ایک بی ٹیم جیسا کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی سے اور بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو پھر کیا ہوگا بیچنے کے لیے ہے عوام کے سامنے؟ اور بیچنا میں ایک تھوڑا غیر پارلیمانی قسم کا لفظ ہے, لیکن obviously کچھ تو دکھانا ہوتا ہے عوام کو کہ یہ ہمارا منشور ہوگا جو کہ مختلف ہوگا باقی پارٹی سے. دیکھیں, پہلی چیز میں عامر زیاد صاحب کی جو آؤں گا نا کہ انہوں نے کہا اشرافیہ از ٹو بی بلیمڈ, کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا بینیفیشری لا کے توڑنے کا ہوتا ہی اشرافیہ, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ یہاں تک انہوں نے ٹھیک کہا. پھر میرے خیال میں عامر بھائی کی زندگی زیادہ اشرافیہ کے ساتھ ہی گزری ہے, ان کی زندگی نیچے نہیں گئی ہے. ہم نے نیچے سے لے کے اوپر تک جب ہم دیکھتے ہیں, تھانے کے اندر کیس ہوتا ہے, عام سے عام آدمی جھوٹا کیس درج کرا کے جھوٹ کے اوپر تفتیشیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. ہمیں گراؤنڈ لیول کا بھی پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ کیا چیز ہو رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سبزی بیچنے والے سے لے کے موٹر بائک ٹھیک کرنے والے سے کہ جو کرائسس ہے اس قوم کا, اس قوم ایک سرکل میں چل رہی ہے. پتہ نہیں کون سا میڈل عامر بھائی دینا چاہیں گے اس قوم کو, لیکن میڈل نہیں دیے جا سکتے. ہم ایک شریف قوم ضرور ہیں, ہم ایک ڈوسائل قوم ضرور ہیں, ہم فساد پسند نہیں ہیں, ہم برے اس طرح اجتماعی برے نہیں. آپ کو روڈوں کے اوپر کوئی شراب پی کے یا کسی کی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہوئے سینکڑوں بندے نظر نہیں آتے. ہماری انکلینیشن اچھائی کی طرف ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام برائیاں ہم نے پتہ نہیں کیسے خرید کے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, سسٹمز اگر ٹھیک ہوتے تو سر شاید میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کانسیپٹ بائی نہیں کروں گا کہ اشرافیہ نیچے تک ایک کرائسس ہے جس کو ہم اس ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے, انسٹیٹیوشن سے لے کے تعلیمی اداروں سے لے کے ہر طرف ہم تمام سٹیک ہولڈر سیریس ہو کے, آپ میڈیا والے تمام مل کے ہم اس ہیجانی کیفیت کو اور اس قوم کو کسی راستے پہ لگائیں. کیوں, ان کا بھی قصور نہیں ہے, اٹس لائک اے سرکل, اگر کھائے نہ جائے کدھر. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, لیکن جس کانٹیکسٹ میں روکڑی صاحب آپ نے بات کی تھی اس پہ پھر اگر آپ لوگ ایک برانڈ نیو پارٹی بن کے سامنے آتے ہیں, ترین صاحب ایک اپنی ریپوٹیشن رکھتے ہیں, ایک پارٹی تو نہیں لانچ ہوئی ہے سر, یہ مطلب پارٹی تو یہ نہیں, مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی کرائٹیریا آپ کا یہی ہے کہ جن لوگوں کو ڈیفائن آپ یہ کر رہے ہیں کہ جب جیلوں کے اندر ڈالو تو پھر ہمارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ غلطی ہو گئی یا وہ چیز غلط ہوگی. بیسکلی آپ نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں آپ کے کالج ہیں, لیکن کرائٹیریا بتائیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہیپننگ ہے, وہ ہیپننگ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہیپننگ کے نتیجے کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کیوں ہو رہی ہے,
9th May کی ہیپننگ ایک آدمی نے ڈیولپ کر دی. میں تو کھڑا ہو کے آج فخر سے کہتا ہوں کہ یار ہم تو اس چیز کو کب سے کہہ رہے تھے, سمجھ جانا تھا نا اس وقت. ایک آدمی نے صرف کی یا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے نعرہ لگایا کہ باپ بھی دے گا آزادی اور یہ ساری چیزیں؟ نہیں, دیکھیں ہمارا کلچر ہے کہ ووٹ ٹکٹ کے لیے, یہاں پہ آزادی کیا ٹکٹ, پہلے ان کو کہیں کہ خریدے کتنے پیسے. ابھی کچھ اسی دن تو نکلا نا کہ زمان پارک میں ایک ٹکٹ کے لیے کتنے پیسے دے کے آئے ہیں. ہمارا کلچر کیا ہے پارٹیز کے اندر, کیا ہم سپیس دیتے ہیں؟ دوسری پارٹیز کے اندر کلچر کیا ہے؟ پارٹیز کمزور ہیں, شخصیات مضبوط ہیں. پارٹی کی جرت ہے کسی کو ٹکٹ نہ دے جو اس کے ساتھ پرانا چل رہا ہے. پارٹیز ہیں ہی نہیں ہمارے پاس شخصیات مضبوط ہیں. ہم نے پارٹی سسٹم کو مضبوط ہونے نہیں دیا. ہم نے جب تک ہم نیچے لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لاتے, اس کو اسٹیبلش نہیں کرتے اور ٹیکسیشن پہ نہیں جاتے, یہ لوگوں کی مرہون منت رہیں گی پارٹیاں. پارٹی لیڈر تو اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ نہ دے اپنے کسی حلقے والے کو. اس کے پاس وہی ایک سرکل چلا آ رہا ہے, وہی 5 آدمی آپ کو ہر پارٹی میں ہر ضلع کو ملیں گے. اس کے علاوہ وہ ذرا ٹکٹ دے کے دکھائے میرٹ کے اوپر. Nobody is able to do that. ہم نے سمجھا تھا کہ یہ عمران کر جائے گا, وہ پارٹیز نہیں کر سک رہی تھیں, مجبور تھیں. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس بندے کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں, یہ ڈیفرنٹ آدمی ہے, یہ آ کے ایک ایسا کام کر دے گا کہ پارٹی مضبوط کرے گا اور میرٹ کی بنیاد پر اور آنیسٹی کی بنیاد پر لوگوں کو ٹکٹ دے گا. اس نے جو رئیس ہی کسر تھی, یعنی ان سے جو کچھ بچ گئی تھی پرانا پاکستان کے اندر جو چیزیں, کیوں لوگ پرانے پاکستان کے کیوں لوگوں نے اس کو پذیرائی دی عمران کو؟ لوگ تنگ تھے, لوگ ویکیوم کو جان چکے تھے, لوگ چاہتے تھے کچھ بہتر ہو. اس نے پکڑ کے امیدوں سے لے کے ہر چیز کی وہ بربادی پھیری ہے. اب اس کرائسس میں سے اس ملک کو نکالنا کو آسان کام ہے. دعا کریں ہم بچ جائیں اور آگے چلیں. سر آپ اس سینٹیمنٹ کو کیسے کیٹر کریں گے انہی سارے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر جو ان کی ترجمانی کر رہے تھے اور پی ٹی آئی تھے, اور بالخصوص فردوس عاشق عوان صاحبہ, فیاض الحسن چوہان صاحب, فواد چودھری, جو ہر لینتھس کے اوپر گئے اس پارٹی کو اور اس لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایک بریک کے, اور کہیں غلط باتیں بھی کر گئے, درست باتیں تو دور رہ جاتی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی باتیں کر گئے جس میں کوئی پرنسپل, کوئی اصول نہیں تھا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے رکھڑی صاحب سے یہی جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, خود تو لنڈن میں ہے لیکن جس پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس کے عہدے الاٹ کر دیے گئے ہیں. اب اس وقت تمام بحث ان کے اراؤنڈ ہے. عامر صاحب پہلے آپ یہ کہیے گا سر کہ یہ جو اب اس وقت آپ ویسے پوزیشن کیا دیکھتے ہیں ان کی جماعت کی کیا رہے گی؟ جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کی سطح کے اوپر بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو کچھ تعلقات کی خرابی ہے, دیگر ریزنز بھی اس کے اندر بتائے جا رہے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی, جو زردائی صاحب بہت ایکٹیو ہوئے ہیں پنجاب میں, ان کو ٹف ٹائم یہ دے سکتے ہیں؟ فیوچر پراسپیکٹس کیا ہوں گے اس جماعت کے؟ پہلی بات ہوئی کہ بھی آئی پی پی کی بہت ساری چیزیں پردہ غیب میں ہیں. ان کا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہوگا, پی ڈی ایم کے لیے ان کا رویہ کیا ہوگا, یہ چیزیں بھی سامنے آنا ہے. اچھا پھر جو ہوتا ہے نا پارٹی کی آرگینک گروتھ ہوتی ہے, اس میں پارٹی ایک دم نہیں چٹکی بجاتے ہی آپ کہیں گے اس کا تنظیمی اسٹرکچر کھڑا ہو جائے گا, اس کا مینیفیسٹو بن جائے گا, وہ گھر گھر پہنچ جائے گا. پارٹیز کو بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. اب یہاں پر ہے کہ آپ کو ہتھیلی پہ سرسوں جمانی ہے. کرنا یہ کہ انتخابات بالکل راؤنڈ دا کارنر ہیں, وہ اگر اکتوبر نومبر میں وقت کے مطابق ہو جاتے تو اس پارٹی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو اصل کہتے ہیں نا کہ فاسٹ بولنگ ہوگی, ان کی جو بیک بون ہوگی ان کا بیٹنگ کا یا بولنگ کا, وہ ان کے الیکٹیبلز ہوں گے. اور جتنے بڑے الیکٹیبل نام آ جاتے ہیں ان کے پاس, وہ پھر کچھ نہ کچھ سیٹس لے لیں گے. ابھی تک جو ہم لوگوں نے لوگ دیکھے اس دن, آپ مجھے بتائیے نا کہ علی زیدی, آپ کراچی میں رہی ہیں, آپ کو بڑا اندازہ ہے, علی زیدی کا اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, وہ کھڑے ہوں گے, ہمیں پتہ ہے کیا اشر ہوگا, عمران اسماعیل صاحب کا کیا ہوگا, وہ محمود مولوی جو ہیں ان کا کیا ہوگا. تو بہت سارے نام ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. اگر یہ لوگ رولر ایریاز میں, دیہی علاقوں میں بڑے جاگیرداروں کو, سرداروں کو ملا لیں گے تو ان کی الیکٹیبلز کی سیٹ ہوں گی, وہ 8 ہوتی ہیں, 10 ہوتی ہیں, 12 ہوتی ہیں, 15 ہوتی ہیں, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکٹیبل تو انڈیپینڈنٹ بھی جیت سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ جیت کے ان کے ساتھ آئیں. تو میں جو دیکھتا ہوں مستقبل میں ایک ملغوبہ بنے گا, ایک مکس پلیٹ بن رہی ہوگی کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہوگی, پنجاب گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہوگی. کسی پارٹی کو ایک فری ہینڈ نہیں ملے گا. نون لیگ اگر اس خوش فہمی میں ہے یا غلط فہمی میں ہے کہ جناب وہ پنجاب سویپ کر دے گی, ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو گین کرے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. دیہی سندھ میں اس کا بڑا کلاؤڈ مضبوط ہے, شہری سندھ میں وہ ان روڈ بنا رہی ہے جس طرح سے انہوں نے اس چیزوں کو مینج کیا ہے. بلوچستان کا مجھے خبر ہے کہ جناب وہاں پر بڑے بڑے سردار جوائن کر رہے ہیں. اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں اور کچھ سینٹرل پنجاب میں بھی یہ سیٹس لینے کی پوزیشن میں ہوگی.
اس کے بعد جو گین کر رہے ہیں. نقصان میں کون ہوگا؟ نقصان میں نون لیگ مجھے زیادہ لگ رہی ہے. ان کا جو ہے آئی پی پی کا ان کے پاس وقت کیونکہ اتنا کم ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر سکیں گے. تو میں ان کو جب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بی ٹیم بھی نہیں ہوگی, یہ سی ڈی بی ٹیم. تو دیکھیں نا ایم کیو ایم ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی 5-6 سیٹیں لے لے کراچی سے, ٹھیک ہے نا, ایک پرانی پارٹی ہے, 8 لے لے 10 لے لے, ہمیں نہیں پتا کتنی لیتی ہے. جو اور ان کے پرانے باپ ہے وہ بی ٹیم ہوگی, ٹھیک ہے نا, جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ تو سی اے ڈی ہوں گے اگر یہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. پھر سب سے دلچسپ بات جو آپ نے کہی افسا, جو مجھے بڑی اچھی لگی, بھائی اس ملک میں حقیقی اپوزیشن نہیں ہے. ہم جب وہ کرتے تھے بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے, ہم کہا کرتے تھے وہ ٹریڈ یونین میں ہمیشہ ایک پاکٹ یونین سیٹ بنا لیا کرتا ہے. پاکٹ یونین یہ ہوتی ہے کہ سیٹھی کی ہوتی ہے وہ, اور سیٹھی کی مرضی کا کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے قومی سطح پر پاکٹ اپوزیشن ہے. آپ تصور کریں اس ملک میں کیسی جمہوریت ہے, یہ لنگڑی لولی لاچار بیمار جمہوریت ہے. اس جمہوریت میں جمہور منع کر لیں, مائنس کر دیں. یہ پیلس انٹریگز کی جمہوریت ہے, محلاتی سازشوں کی جمہوریت ہے کہ کون کدھر آ رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے. دیکھیں ہمارا جو اپوزیشن نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس موجودہ حکومت کے اوپر, حکومتی پارٹیوں کے اوپر ڈالنے کے بجائے تمام تر ذمہ داری پی ٹی آئی کے اوپر نہیں جاتی کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر سے وہ نکلے, بعد میں کہا کہ واپس آنا ہے ہم نے, جیسے اسمبلیز انہوں نے ڈیزالو کی. یہاں پر ایک کسی سائٹ کو کیا اپوزیشن کا نہ ہونا اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی عقل مندیاں یا نادانیاں وہ تو لکھی جا چکی ہیں دیوار کے اوپر کہ کیا ہوا تھا. وہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے پرانے ان کے رہنما سے بات ہو رہی تھی بھی میری 2-4 دن پہلے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کے 60% ایم این ایز نے کہا کہ قومی اسمبلی نہیں چھوڑنی, لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک شخص کا فیصلہ تھا انہوں نے چھوڑ دی. پھر ان کے بقول 99.9% ایم پی ایز نے کہا کہ ہمیں اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کرنا, وہ بھی ہو گیا. پھر یہ والی بات دیکھیں جو ایک بڑا ٹیکٹیکل غلطی رہی کہ دنیا بھر میں 2 فرنٹ وار کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, بڑی بڑی طاقتیں ہار جاتی ہیں جب 2 فرنٹ ہوتا ہے نا. سیاسی محاذ پر انہوں نے موقع دیا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو جائے, چلیں آپ نے ان کو ایک کر دیا, پی ڈی ایم کے سطح پہ لیا. پھر اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ایکٹیو قسم کی جو ہے وہ شروع کر دی, کیا کہتے ہیں کہ محاذ آرائی. تو جہاں پر کچھ جگہ پہ صبر بھی ہوتا ہے, کچھ جگہ پہ خاموشی بھی ہوتی ہے سیاست میں, وہاں پر مجھے ذرا سا نہیں بلکہ بہت کمزوریاں نظر آئیں. اور جب بھی دیکھیں کہ آج آپ پی ٹی آئی جو اتنا بیک فٹ کے اوپر ہے, اس میں تو کوئی آپ ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سیاست میں بہت ہی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. جی جی جی, آخری جملہ کہ سیاست میں جو ہے نا نیت نہیں ہوتی, قربانی کا دام نہیں لگتے بلکہ صحیح فیصلے کے لگتے ہیں. آپ بہت ساری قربانی دے دیں, نقصان اٹھا لیں تو کوئی تالی نہیں بجائے گا. آپ کو صحیح فیصلہ کریں اور بغیر قربانی کے جیتے, یہ سیاست ہوتی ہے جناب. جی دیٹس وائی پولیٹیکل اسٹریٹجیز اے سبجیکٹ, اور پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر سیاسی جماعتوں کے, ان کا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لیڈر ایک دن چاہے تو وہ کوئی بیان دے دے, دوسرے دن چاہے تو کوئی دے دے بیان. اب روکھڑی صاحب جو بات یہاں پہ تمام, ویسے تو عامر صاحب تو بہت بہتر طریقے سے ساری بات سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کمیونیکیشن کے ایک ایکسپرٹ بن کے ابھرے ہیں. وہ پاکستان کی عوام سے جب بات کرتے ہیں تو بڑا ڈائریکٹلی ان کے جو نبض ہے اس کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ان کو معلوم ہوتا ہے انہوں نے کیا بات کرنی ہے. جو تمام بیانیاں ان کا بہت سالوں سے رہا, آپ 98 سے ان کے ساتھ ہیں اور بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, ہم سے زیادہ بہتر کہ انہوں نے کس طریقے سے بنایا. ان تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ان کا ایک نیریٹو تھا, بالخصوص وہ انصاف کی, رول آف لا کی بات انہوں نے کی, کمزور طاقتور. پھر وہ سو کالڈ مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جو انہوں نے بیانیاں بنایا. آج ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب جب بات کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ بھی کہتے ہیں کہ اصل مدینہ کی ریاست تو ہم بنائیں گے. کنفیوز کر کے رکھ دیا پاکستان کے عوام کو بھی کہ بیسکلی وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور پھر اقدامات کیا رہے. آپ لوگ اگر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو وہی تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں ان کو اگر کوئی تھوڑے لوگ پارٹی کی شخصیت, پارٹی لیڈر کے علاوہ اگر سپورٹ کرتے تو اس نیریٹو کو آگے لے کر جانے کی وجہ سے سپورٹ کرتے تھے. سو وہ بیگیج بھی آپ کے سر کے اوپر نہیں آ جائے گا, یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, وہی جو سی ٹیم بن جانا پی ڈی ایم. دیکھیں وہ چیز ابھی یہ سارے گمان ہیں, کیا ہوتا ہے آگے جا کے وہ آئی ڈونٹ نو. لیکن جو بات کی نا انہوں نے عامر ضیاء نے کہ ایک شخص کا فیصلہ تھا, ایک شخص کا فیصلہ تھا, ایک شخص کا فیصلہ تھا, یہ بہت بہت وزنی چیز ہے. آج اگر اپوزیشن آپ کی نہیں ہے تو کس کا قصور ہے؟ اس ایک شخص کا. آج آپ کی اسمبلیز کو توڑا, دونوں اسمبلیز توڑ کے ملک کو ایک کیوس کے اندر لے کے چلا گیا, ایک شخص کا فیصلہ. 4 سال کی گورنمنٹ کے اوپر اس کی کوئی بات نہیں کرتا. یعنی یہ ساری چیزوں پہ when he says this ملائن کیا, ادھر الزام ادھر الزام. لیٹس ٹاک اباؤٹ his 4 years.
नून को छोड़ें, PPP को छोड़ें, आपको अल्लाह ताला ने 4 साल की गवर्नमेंट दे दी, आपसे मजबूत गवर्नमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और की नहीं देखी। तमाम स्टेक होल्डर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो ख़ास तौर पे यंग जनरेशन थी, जो कि उस गैप को देख रही थी जो दूसरी पार्टीज उनको एड्रेस नहीं कर रही थी, हाई होप्स कि हमारी अच्छी ज़िंदगी होगी, दे वर लुकिंग के एक मॉडर्न वेव के अंदर ला के द पर्सन विल डू समथिंग गुड, कि हमारा लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगा। ही सेड एवरी गुड थिंग, उसने हर वो चीज़ दिखाई जिसकी इस कौम को ज़रूरत थी और जो निगलेक्टेड था, और फिर सोशल मीडिया आ गया, ख्वाब बढ़ गए वगैरह। व्हाट ही डिड फॉर 4 years, ये जो सबसे बड़ा जुर्म है उस शख्स का, वो है मदीना की रियासत का नाम लेकर। मैंने उस वक्त विद इन पार्टी कहा था कि ये काम ना करो, मदीना की रियासत का नाम लेकर एक और कार्ड प्ले ना करो, ये लेने के देने पड़ जाएंगे, यहां पर कम से कम धोखा देने वाली कोशिश ना करो। लोगों के सेंटीमेंट से खेला, किसी के साथ क्या हो रहा है। अगर तुम्हें स्कैंडिनेविया पसंद है, तुम कह दो कि मैं स्कैंडिनेवियन सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट को लाना चाहता हूं, लेकिन वहां पे इशू क्या था, क्योंकि स्कैंडिनेविया है वीक पॉलिटिकल सिस्टम, स्कैंडिनेविया में फौज नहीं है, तो ही वॉज डूइंग समथिंग एल्स, हिज बेसिक एम वॉज समथिंग एल्स। ही थिंक्स, मैं आज आपको बताऊं, ही थॉट एंड ही थिंक्स कि जी इस मुल्क से फौज हर चीज खत्म कर दो तो फिर स्कैंडिनेविया। उसने कहा मैं स्कैंडिनेविया का अगर नाम लेता हूं फिर तो बड़ा मसला है। उन्होंने कहा जी मदीना की रियासत का नाम ले दो। डिसेप्शन गेम्स, और ये कह कौन रहा था, हु वाज टेलिंग हिम वी हैव टू फाइंड आउट, कि ये सारा इसके अपने दिमाग की चीजें तो नहीं है। यानी आप कह रहे हैं ना अपोजिशन हर चीज चली गई, सारी चीज चली गई, तो अब इससे पूछना चाहिए, लेकिन अब इससे क्या पूछना चाहिए। आपने एक और चीज कही कि सिटिंग ऑन टीवी ही इज टारगेटिंग एवरीवन। मैं कहता था ये दूसरी जमात वालों को, यार इसको काउंटर करना तो 2 मिनट की बात है, इसके नैरेटिव को काउंटर करना 2 मिनट की बात है, आप क्यों नहीं करते हो। टोकड़ी साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने हर वो बात अवाम को बताई जो वो सुनना चाहते थे, या जो जिसकी अवाम को कौम को जरूरत थी, मैं कुछ हद तक इससे इत्तेफाक नहीं करती। उन्होंने ज्यादातर दूसरों को चोर डाकू, इनका खात्मा, इनको चौकों में लटकाने की बात की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का भी अंदाज यही होगा कि आप लोगों का बयान ये PTI चेयरमैन और उनकी पॉलिसी के खिलाफ ही होगा कि ये गद्दार, इन्होंने 9 मई का वाकया किया, ये मुल्क। नॉट एट ऑल। देखें, उसके मैं 2 चीज शायद मैं समझाने में मेरे से गलती होगी। पॉइंट आउट वो ये करता था, आई कम टू योर ऑफिस, मैं कहूँ कि ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये तो दुरुस्त है ना, लेकिन मैं इल्ज़ामात लगाने लग जाऊँ वो अलग चीज़ है। भाई अल्लाह ने तुम्हें मौका दे दिया, तुम यहाँ पे 4 सील के लिए आ गए हो, जो चीज़ें खराब तुम समझते हो उस मुल्क की ठीक करो, कुछ प्रैक्टिकल ठीक करके जाओ। तुमने मुल्क को दी गोगी, तुमने मुल्क को दिया शहजाद अकबर, तुमने मुल्क को दिया आजम खान, तुमने मुल्क को दिया बुजदार साहब की सूरत में वो एक टीकी है कि क्या एक ऐसा ब्यूरोक्रेट दिया। तुमने तो करप्शन की वो दास्तानें 4 साल में रकम की जो तुम्हारे तमाम इल्जामात को उठा के कूड़े में फेंक देती हैं। तुम करते ना ठीक आके, तुम यानी मैं ये कह रहा हूं कि हमें जरूरत क्या है, हम इल्जामात को छोड़ें, हम मिलके बैठ के मुल्क को सोचने की, काम करके देखने की हमारी कोशिश क्या है हमारी पार्टी की। हम कोई इल्जाम नहीं देना चाहते, हम नवाज शरीफ साहब के साथ भी बैठेंगे, जरदारी साहब के साथ भी बैठेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बैठेंगे, व्हाई नॉट। हम बैठेंगे तमाम पार्टीज को, उनको रिस्पेक्ट देते हुए, उनके लीडर्स को लीडर मानते हुए सही हम बैठेंगे, लेकिन हम डिलीवरेंस के ऊपर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो जो डिलीवरेंस की बातें इमरान खान करता था, हमारी आज भी वही है, हम करना चाहते हैं। उनका वोट कैसे आप तोड़ेंगे, ये मैं आगे आके आपसे फिर मजीद जानने की कोशिश करूंगी। शर्जील मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी जो हमारे नाजरीन इस वक्त जानना चाहते होंगे, पहले उसके ऊपर अगर आप हमें कुछ बताएं। सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए और आप उसी के साथ मसरूफ़ हैं आज, आपकी हुकूमत और इंतज़ामिया। सो ये बताइएगा सर कि क्या बता सकते हैं आप हमें, ये जो समंदरी तूफ़ान है, पहले तो इसके बारे में हमने आज दिन को कराची सुपर हाईवे की कुछ विजुअल्स देखे थे, बड़ी गर्द आलूद हवाएं चल रही थी। सो अब इस वक्त आप क्या बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, तरजीह क्या है, टॉप प्रायोरिटी इस वक्त जो सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है उसमें? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अफसर साहबा, एंड सॉरी कि मैं एक और शो में बिजी था तो उसमें मेरी आपसे बातें हो सकी। अच्छा, इशू ये है कि जी बिल्कुल सिंध हुकूमत जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद है और चीफ मिनिस्टर साहब ने का दौरा किया पर्सनली, और उनकी प्रायोरिटी यही रही है कि जी लोग जो है वो इवैक्यूएट किया जाए। अराउंड जो वल्नरेबल एरियाज है उसमें 47,000 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे कि ये एरियाज जिनमें लोग रह रहे हैं इनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, मूव किया जाए। तो अभी तक जो है वो कुछ 37,000 लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं और ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। अभी फिगर डेफिनेटली बढ़ गई होगी, और हमारी इंतजामिया है, जो कमिश्नर, डीसी और बाकी हमारे पाक फौज, नेवी, रेंजर्स और जो कोस्ट गार्ड वगैरह हैं,
وہ سب اس میں سب ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ فکر ہے کہ آج رات تک ہم سب لوگوں کو ایویکویٹ کر کے لے کے جائیں گے. سندھ گورنمنٹ نے مختلف جگہوں پر ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں. وہاں پہ جو ہے لوگوں کو وہ ساری جو چیزیں ضرورت ہے کی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو گورنمنٹ از ویری مچ ان ایکشن جی. اور جو کراچی وغیرہ میں بھی جو بل بورڈ وغیرہ جو ساری چیزیں کرنی تھیں وہ بھی گورنمنٹ جو وہ چیزیں کر رہی ہے. تو مطلب گورنمنٹ کو فل کو فوکس کیا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ خیر خیریت سے یہ چیز ہو جائے. کراچی میں بارش کے زیادہ چانسز ہیں. کراچی میں جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے جس سے زیادہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. باقی اس وقت جو ہے وہ کراچی سے جو سائیکلون ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہے اور کیٹی بند اور چھٹا سائڈ جو وہ پرابلم ہے تو اس پہ گورنمنٹ کا فل فوکس ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی بتائے گا میمن صاحب، ہم سن رہے تھے کہ لوگ یہ جو ایویکویشن آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تعاون نہیں کر رہے تھے، تو اب وہ اس پہ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے کچھ؟ جی جس میں الحمدللہ جس میں کافی کامیابی ہوئی ہے. میمن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں پھر پولیٹیکل سائڈ پہ آپ کو لے کے جانا چاہوں گی، اگر آپ ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے اس وقت جو آج کی بڑی یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعلقات بڑے خراب ہو گئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو بالخصوص الزام لگایا پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے، چیئرمین نادرہ جن کا آج ریزگنیشن بھی سامنے آ چکا ہے، کہ یہ معاملہ بیسکلی ہے. اور اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے جو ترین صاحب کی پارٹی کی سپورٹ میں نون لیگ سامنے آئی ہے، اس حوالے سے بھی. شاہ محمود قریشی صاحب کی ہزاروں خواہش ہے، سین کی ہر خواہش سے ہم نکلے. شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید جو ہے نا یہ صرف اندازوں پہ اور اخبار پڑھ کے زیادہ کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیپلز پارٹی اور پیپلز میں کوئی میجر خدا نہ خاصا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ایشو بیسڈ پالیٹکس وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور مختلف ایشوز پہ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی لڑائی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنا کام کریں. میں کہتا ہوں وہ اپنی پارٹی میں بتائیں کہ ان کے ساتھ اس پارٹی میں جو ان کی کیا پوزیشن ہے اور ان کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ان کا جو لیڈر جس کو لیڈر مانتے تھے آج بھی کیا اس لیڈر کے پیروکار شاہ محمود قریشی ہیں یا نہیں ہے، یا جس طرح اس کو فرشتہ کر کے شاہ محمود پیش کرتے تھے آج بھی اسی اپنے چیئرمین کا کیس اس طریقے سے شاہ محمود قریشی لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا انہوں نے جس طرح پہلے تمام اپنے پریویس لیڈروں سے غداری کی اور اس لیڈر سے بھی غداری کرنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں شاہ صاحب سے ہم ضرور یہ باتیں پوچھتے ہیں، لیکن ان کے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، تو پتہ نہیں کس حد تک وہ کھل کر یہ باتیں بیان کر سکتے ہیں. نہیں خیر ہے میمن صاحب، آپ بھی نام نہ لیں کیونکہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم سے جواب طلبی ہوگی. عامر ضیاء صاحب ایک اور چیز ہے جی، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے عامر ضیاء صاحب کوئی جو الزامات اور بہت سنگین الزامات تھے، میں یہ روکھڑی صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گی کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے بات کی تھی، تو وہ ثابت نہیں کر سکے. آپ سمجھتے ہیں یہ چیز ان کو مزید نقصان دے گی؟ کیونکہ کل اپیرنٹلی جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکے، لیکن آج وہ ٹویٹ کر کے اپنے ان تمام الزامات کے اوپر دوبارہ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر قائم ہوں. یہ طریقہ کار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے ان کی طرف سے، یا نقصان دے گا مزید ان کو؟ دیکھیں دنیا میں اگر فرض کریں آپ کو پاکستان کی پاور میٹرکس کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اداروں کا کیا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. اور بڑا مطلب ہے یہ ہو نہیں سکتا ابھی تک، مطلب ہے کہ کوئی اتنا سویلین سپریمیسی نہیں آئی ہے کہ جناب آپ جو ہے فوج کے کردار کو منع کر دیں. جتنے ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں پاکستان جیسے ان کا کردار رہا ہے. جب آپ کو ان کی طاقت کا علم ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساز ادارے ہوتے ہیں آپ ان کو جو ہے کبھی بھی متنازع نہیں بناتے اور بہت سوچ سمجھ کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے ایک بڑی ٹیکٹیکل قسم کی سابق وزیر اعظم نے جو ایک غلطی کی وہ یہی کی کہ انہوں نے بہت زیادہ فرنٹس اکٹھے کھول دیے. اب اس میں مطلب ہے کہتے ہیں نا وہ فرنٹس کھولنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا جو بیک لائٹ ہوا اس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے. تو انہوں نے جو بھی حکمت عملی اپنائی تو اس میں ٹھیک ہے ان کا آئیڈیلزم ہوگا، ان کی کوئی بھی سوچ ہوگی، خواہش ہوگی، لیکن اگر وہ میں پھر کہتا ہوں نا کہ سیاست میں نتیجہ کیا نکلا، نتیجے میں وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے گلے پڑ گئی ہیں. تو یقیناً اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو، اور ثبوت ایسی چیزوں کے نہیں ہوتے. آپ مطلب ہے کہ اگر آپ کو فرض کریں کسی نے انسائیڈر نے یہ دعویٰ کیا تو اس نے سنا کہ جی ایکس وائی زیڈ نے سازش کی ہو، تو آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ میں اس کا اظہار کروں نہ کروں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں، لیکن اس کا ایک یہ ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کو نقصان ہوگا تو مجھے نہ فائدہ نظر آتا ہے نہ نقصان. ان کا جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ یہ ہماری سیاست اتنی پولرائز ہوئی ہوئی افسر صاحبہ کہ اگر کوئی کہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے مخالفین کہیں کہ جی وہ کنوکٹڈ ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، بدعنوانی کی ہے، ملک کو لوٹا ہے، لیکن جو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں پھر بھی ووٹ دیتے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جی ان پہ بڑے بڑے کیسز بنے، برسوں جیل میں رہے،
ان کو بہت سارے لوگ ایمان کی حد تک سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے بدعنوانی کی ہے، لیکن جو ان کے چاہنے والے ان کو ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح سابق وزیر اعظم کے بھی جو بہت سارے ان کے جو فالوورز ہیں انہیں فرق نہیں پڑے گا کہ عمران خان کی کون سی بات درست ثابت ہوئی یا کون سی غلط ثابت ہوئی، وہ اس کے بھیڑ چال میں چلتے رہیں گے. یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے. ہمارے یہاں یہ جو شخصیت پرستی کی جو سیاست ہوتی ہے، جس میں آپ دیکھیں نا کہ ایشو سب کے سب پسے پوچھ چلے جاتے ہیں. ہم ہر پروگرام میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی، ہم مینیفیسٹو پہ بات نہیں کرتے، ویژن پہ بات نہیں کرتے، جو اس ملک کے اصل تھروبنگ ایشوز ہیں. پاپولیشن گروتھ ہوا، ایگریکلچر کا ریفارم ہوا، انرجی سیکٹر، اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. ہم گھوم پھر کے 4 ایشوز پر آ جاتے ہیں کہ فلاں نے چوری کی، فلاں نے یہ کام کیا. ایک مجھے اور بات کہنے تھے، میں روکڑی صاحب کی گفتگو جو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم سب کی عزت و تکریم کریں گے، سب سے بات چیت کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، بڑے بوائے اسکاؤٹ والی انہوں نے بات کی، اچھی لگتی ہے. لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم اور مظلوم میں، لوٹنے والے میں اور کہتے ہیں نا لوٹنے والے میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ میرا بھی سوال ہے کہ بھئی کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس ملک میں کہتے ہیں نا کہ جو ایک سومنات کا مندر ہے وہ ڈائنسٹک پولیٹکس ہے، موروثی سیاست ہے. اس کو کون توڑے گا؟ کون ایک حقیقی جمہوریت پسند پارٹی بنائے گا کہ جس میں مڈل کلاس، محنت کش، لوور کلاسز کی نمائندگی ہوگی؟ وہ لوگ آ کر جو ہیں قیادت میں ہوں گے. تو یہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آئیڈیلسٹک باتیں ہیں اور مجھے اس عمر میں غالباً آئیڈیلزم کی بات نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی عمر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک میں تھوڑا بہت قائم ہوں اس چیز کے اوپر. تو بات یہ کہ یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو موروثی سیاست سے نجات کی ضرورت ہے، شخصیت پرستی سے نجات کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کبھی بھی ہماری یہاں حقیقی جمہوری پارٹیز نہیں بنیں گی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ریفارم کریں اور ہم جیسے لوگ اس پہ بات کرتے رہیں. جناب اس پہ میں روکڑی صاحب سے بات کروں گی کہ کس طریقے سے مختلف ہوگا. آبویسلی ان کی جماعت کا باقاعدہ منشور ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن کیا سوچ پائی جاتی ہے اس پہ بات کریں گے. عامر صاحب، جو آپ نے گفتگو کی چیز ایڈ کرتے ہوئے میں بریک کی طرف جاؤں گی. ہم سے مراد آبویسلی سبھی کی بات کی ہوگی کہ ہم منشور کی بات نہیں کرتے، سیاسی جماعتوں کے اور یہ تمام چیزیں اصل ایشوز کی بات نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں کے خود اوپر جاتی ہے. جیسا کہ باغ میں جلسہ تھا کچھ دن پہلے، مریم نواز صاحبہ نے اس سے باقاعدہ خطاب کیا اور تمام ان کی جو گفتگو تھی اس کا محور پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی رہے، تمام توجہ اسی طرف رہی. وہ ایک انتخابی جلسہ تھا جس میں کوئی منشور، کوئی وعدے کشمیر کے عوام کو نہیں سنائے گئے، بلکہ وہاں پر بھی جو ہے اپنے نشانے کے اوپر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو رکھا، حالانکہ مقابل پہ پیپلز پارٹی تھی جو وہاں پر جیت بھی گئی. سو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو روکڑی صاحب سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک تو جو ان کی منشور کی بات ہے اور جو شخصیت پرستی والی بات عامر صاحب کر رہے تھے. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ایک تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی اب منظر عام کے اوپر ہے، تو اس کا کیا آگے رول ہو سکتا ہے، اور دوسری بات ہے جے آئی ٹی کے سامنے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو بڑے واشگاف الفاظ میں عسکری افسران، اداروں کے افسران کے حوالے سے، خفیہ اداروں کے افسران کے نام لے کر ان کی آئیڈینٹی ریویل کر کے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی حد تک بھی باتیں کرتے رہے. اب وہ الزامات کے ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج بات کی ہے. روکڑی صاحب، اب آپ نے، کیونکہ میں نے پہلے بھی جس طرح ذکر کیا، یہ تو 9 مئی کے واقعات سے بہت پہلے جب انفیکٹ شہباز گل صاحب والا معاملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ نے پارٹی سے دور ہوئے تھے، ان الزامات سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کنڈیم کیا تھا. تو اس وقت آپ نے کیا سنجیدگی نہیں پائی تھی ان کی ان باتوں میں؟ کیونکہ وہ اب بھی اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کوئی اور جے آئی ٹی بنتی ہے، شفاف طریقے سے تحقیقات ہیں، تو پھر مزید ایکسپلین کر دوں گا. لیکن یہ بھی مشکل ہی نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہو سکتے ہیں. وہ صرف اس کو بیسس بنا رہے ہیں کہ جن کو میں نے نامزد کیا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، تو یہی ثبوت ہے. وہ کہتے ہیں آپ سوچیں کہ جو کوسچنز ہوئے ہیں نا وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. انہیں کہا any proof about the allegations you made against the officer? No. Did someone threaten you? No. Why did you do that? Someone told me. یعنی کہانی ختم ہوتی ہے someone told me. Now he is to be asked by the court who is that someone. اور نہیں چھوڑنا چاہیے کورٹ کو. آپ نے کوئی تھوڑا کام کیا، آپ نے نکلنے کے بعد ایک آپ نے سائفر لہرا دیا اور اس کو پوری قوم کو بتا دیا، کیونکہ انٹائر امریکہ جو سینٹیمنٹ کو ہمیشہ کیش کرنے کا اور ریلیجس کارڈ کھیلنے کا، ایتھنک کارڈ کون سا کارڈ ہے جو نہیں کھیلا گیا؟ آج بچے جو ہیں، میری اپنے جو علاقے کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری قوم کا تھا. آپ یعنی ان کو یہ ریئلائزیشن ہی ختم ہو گئی ہے کہ ملک اہم ہے، ذات اہم ہے، کون اہم ہے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. بھائی کیوں تمہاری ریڈ لائن ہے؟ تو ہو ہیز ٹو ٹیل کہ یہ سم ون کون ہے.
कोर्ट को बिल्कुल जीआईटी बनाने की, कोर्ट शुड फर्स्ट डिसाइड दिस थिंग कि ही शुड टेल देम कि ये समवन इनडायरेक्टली पहले इशारे देते रहे हैं कि उनको कहां वो इस तरफ कहते रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, अभी बैठे लोग, ही शुड टेल। यही कह रहा हूं ना, कोर्ट सही जगह पे आ गया ना, इंक्वायरी शुरू हो गई ना। पिछले कितने दिनों से ही वाज रनिंग फ्रॉम इंक्वायरीज, अरेस्ट वारंट चाह रहे हैं, ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर, पेट्रोल बम फेंक देगा, मैंने जाना नहीं है। ये तो शुक्र करें, मैं कई दफा कहता हूं शुक्र है इंटरनेशनल मीडिया ने आके इंटरव्यू लेना शुरू किए हैं, नहीं तो ना अपने जो सिलेक्टेड मीडिया के लोगों को इंटरव्यू देने में तो किसी को समझ नहीं आनी थी। ये समवन कौन है, ही हैज टू टेल अस, कोर्ट हैज टू। उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होगा या आपने उस वक्त क्या सोचा जब आप अलग हुए? मुझे और वो पीक टाइम था पार्टी कायमत से, जब आप अलग हुए थे उस वक्त लोग शामिल होना चाह रहे थे, और हमें यहाँ पर पीटीआई के लोग आकर कह के जाते थे कि अब आप लोग देखेंगे पॉपुलैरिटी आगे कहाँ जाएगी, हम इस टाइम पे पार्टी के साथ ही खड़े हैं। स्टंट कार्ड्स, ये स्टंट खेला गया कौम के मिजाज को देख के, क्योंकि स्टंट तो खेलते आए हैं उनके साथ हजरत, कार्ड खेला गया और ये सम्मन नहीं मिला। मुझे यकीन जाने, मैंने उस वक्त एक रिटन रिपोर्ट बनाई थी और शहबाज गिल वाले पूरे वाकये की, इवन मैंने वो जो डॉक्टर्स थे, मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक ऑनेस्ट तरीन डॉक्टर जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी शहबाज गिल की, मैं उस डॉक्टर तक पहुंचा कि 3 दफा वेरीफाई करने के बाद कि शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया, शहबाज गिल जो कह रहे हैं वो सच है। रिपोर्ट भी दी, मैंने भी जाके रिपोर्ट दी कि यार ये झूठ है, ये झूठ है, लेकिन अगेन ही सेड नहीं। क्यों? उसमें फायदा उसी में था, स्टंट था। अब स्टंट करने वाले को क्या जरूरत है सच्ची बात को माने, लेकिन ना हो, क्योंकि कोर्ट में ये चीज चली गई है, और कोर्ट एक ऐसी जगह है कि जहां पे कोई चीज रिकॉर्ड किए बगैर नहीं जाती। इट इज नॉट के इधर बोल दी, उधर बोल दी, उधर बोल रही। ये जो आंसर है कि समवन टोल्ड मी, इसको आप मीडिया वालों को भी, बट इन द पास्ट ही गॉट अवे विद वो जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे नजम सेठी साहब के ऊपर, 35 पंक्चर वगैरह, उनको उन्होंने सियासी बयानात कहा था, सियासी बयानात, सो इससे भी तो वो ही कैन गेट अवे विद इट। नजम सेठी साहब के ऊपर तो शायद उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं है ना। नजम सेठी साहब वाज अ कॉमन मैन एट दैट टाइम, मुझे ग्रेविटी नहीं बनती। यहाँ तो ग्रेविटी बनती है ना, आप एक इदारे के अंदर काम कर रही हैं, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, समवन सेज समथिंग अबाउट यू, तो आप उसको छोड़ेंगी? आम लोगों को जो भी कोई कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये तो अच्छा, एक और चीज जो है, जो आमिर ज़िया भाई ने कहा ना कि जो मिलिट्री है या एस्टैब्लिशमेंट है, सोचना चाहिए कि इसको स्ट्रांग समझना, नहीं, सोचना ये चाहिए कि हम स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम स्कैंडिनेविया नहीं है जहां पे सेरेमोनियल आर्मीज हैं। हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारे जो नेबर्स हैं, हम जिस हॉस्टाइल सिचुएशन के अंदर हैं, हमारे लिए स्ट्रांग मिलिट्री ये सारा होना लाजिम है। और इसने क्या जुल्म किया, इसने नुकसान उस चीज को पहुंचाने की कोशिश की कि अगर वो वीक होती है, आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े होता है, आपका मुल्क का नुकसान होता है। ये बड़ा खतरनाक। सर मेमन साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी सर, ये आज भी बहुत रेलेवेंट मामला है, बड़े संजीदा इल्जामात लग रहे हैं मेयर के इलेक्शन के हवाले से। अब आप तो खैर ये जो समंदरी तूफान है इसके ऊपर अपनी ज़्यादा गुफ्तगू रख रहे हैं आज, लेकिन ये दावा कर रहे हैं एक सहाफ़ी अरबाब चांडियो साहब भी कि SSU की निगरानी में जो लोग हैं उनको रखा हुआ है सिंध हुकूमत ने मुबैना तौर पे। सो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाफिज साहब बड़े सख्त इल्जामात लगा रहे हैं कि हमारे मैंडेट को आप लोग तस्लीम नहीं कर रहे। देखिए जी, अफसर साहबा मुझे बताएं कि मैं हाफिज साहब मेरे सामने बैठ जाएं किसी भी जगह पे जहाँ पे लाइव कैमरा चल रहे हो, मेरे साथ एक बहस करते हैं, मतलब क्या व्हाट ही वांट्स फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट। देखिए, एक नंबर गेम है जो कि सबके सामने इज वेरी क्लियर कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है, सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी है, थर्ड नंबर पर PTI आई है, उसके बाद PMLN और फिर JUIF है। ठीक है, तो JUIF और PMLN जो है वो अपने सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वैसे भी पीपल्स पार्टी नंबर वैसे भी सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सपोर्ट भी पीपल्स पार्टी को आई है। अब आ गई जमात इस्लामी और PTI के 50% से ज्यादा मेंबर जो है उन्होंने एक ऐलान किया है और वीडियो पर किया, ये नहीं कि जी कहीं पे कुछ छुपे हुए थे क्या। और वो आज भी उनकी वीडियोज में देख रहा था सोशल मीडिया पे चली उन लोगों की कि उन्होंने कहा कि जी हम ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। बट अभी उन्होंने क्लियरली कहा कि ना जमात इस्लामी को वोट देंगे ना पीपल्स पार्टी को देंगे, और जमात को इसलिए नहीं देंगे कि जमात इस्लामी ने हमारे खिलाफ FIR कटवाई हुई है। इसमें मेमन साहब एक भी तो और बात है ना सर, जिस तरह ये अमान है, असद अमान साहब है, उनकी एक वीडियो पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे जिसको पार्टी कहेगी उसको वोट देंगे। अब वो इसके बाद वो मुकर गए, वो भी उन लोगों में शामिल हो गए कि नहीं जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। आज उनकी लेटेस्ट वीडियो में भी देखा था सोशल मीडिया पे, आज की है, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब मेरी बात मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि जी हमें जमात इस्लामी ने हमारे खिलाफ FIR काटी हुई है, हमने हाफिज नईम साहब को कहा था कि जी बराए मेहरबानी आप जो है वो FIR हमारे ऊपर खत्म करवा दें, हम आपको वोट दें। तो ना हमारे खिलाफ FIR, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप मेरे खिलाफ FIR भी कटवाएं
اور آپ مجھے بولیں کہ میں آپ کو ووٹ بھی دوں. تو یہ ان کے انٹرنل ایشوز ہے. اچھا میمن صاحب پھر ایک اور بات ہے جی, یہ سیف ہاؤسز میں لوگ کوئی موجود ہیں وہاں پر؟ سندھ پولیس کا جو اسپیشل یونٹ ہے اس کی نگرانی میں جو صحافی کی رپورٹ ہے, صحافی کی رپورٹ جی بالکل بے بنیاد ہے, بالکل من گھڑت رپورٹ ہے. کسی نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی سیف ہاؤسز نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا پورے, میں ابھی پوسٹ ٹائم منسٹر بنا ہوں, میں نے سندھ گورنمنٹ کا آج تک کوئی سیف ہاؤس نہیں دیکھا ہے. تو یہ ساری من گھڑت غلط خبریں ہیں. اب ظاہر ڈیفینیٹلی کوئی صحافی اپنی پالیٹکس کرنا چاہتا ہے تو اس طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ کوئی اس طریقے کا نہ کوئی پلان ہے. اب جو جماعت اسلامی چاہت یہ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کا میئر جتوا دے, زبردستی پی ٹی آئی کو ہم اٹھائیں, پی ٹی آئی کے ممبرز ان کو بولیں گے جی آپ آ کے جماعت اسلامی کو ووٹ کریں, وچ از ناٹ پاسبل. اگر اس طرح کوئی چیز ہے, جماعت اسلامی آلریڈی دے وینٹ ٹو دا کورٹ. آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کی پٹیشن تھی, ووٹ دینا چاہ رہے ہو نہیں دینا چاہ رہے ہو, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. اب آبویسلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو لے کر جائیں اور جماعت اسلامی کو ووٹ دلوائیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ارباب چانڈیو صاحب ہمارے کالیگ ہیں, صحافی ہیں, ان کی یہ جو سٹوری ہے اس کے کیا شواہد مزید لے کے آتے ہیں اور چیزیں انفولڈ کیسے ہوتی ہیں. میئر کا الیکشن ناظرین پرسوں ہوگا. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب, خرم حمید روکھڑی صاحب اور عامر ضیاء صاحب, آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.